एपिसोड 80। मैं जॉन की बात सुनकर उछल पड़ा। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कहा, हमने उजलत में बर्फ डालकर बमुश्किल आग बुझाई। उससे कुछ देर धुआं उठता रहा। एक बार मैंने एहतियातन बाहर जाकर देखा। चिमनी से हल्का सा धुआं निकल रहा था जो कुछ देर में बंद हो जाता। मैं अंदर आया तो जीना जॉन से झगड़ा कर रही थी कि उसने आतिशदान क्यों बुझा दिया। अगर ऊपर चिमनी से धुआं नजर आता तो हमें तलाश करने वाले इस कैबिन का रुख जरूर करते। मैंने उसे आगाह किया। शाम की तारीखी इतनी तेजी से फैली थी कि चंद मिनट के अंदर अंदर दिन रात में बदल गया था। तूफान के जोरों शोर में कोई कमी नहीं आई थी। लंच कब का हजम हो चुका था। कैबिन में खुश्क शकरकंदी थी, लेकिन उसे उबालने या भूनने के लिए आग जलाना लाजमी था, क्योंकि रात की तारीकी और फिर तूफान की वजह से बाहर से चिमनी का धुआं नजर आना मुहाल था। मगर जॉन ने फिर बर्वक्त खबरदार किया, तलाश करने वालों के पास इंफ्रारेड चश्मे और दूरबीन होगी। अगर हमने आग जलाई तो उन्हें दिन से भी ज्यादा साफ नजर आ जाएगा। चाहे मैं सर्दी से मरी क्यों ना जाऊं, इतनी आसानी से नहीं मरोगे तुम। कैबिन में एक जानिब लोहे का तसला नुमा बर्तन भी रखा था। मैंने कहा, जॉन, अगर हम इसमें आग जला लें तब भी हरारत की लहरें बाहर से बआसानी देखी जा सकेंगी। मैंने ठंडी सांस ली। लगता है शकरकंदी कच्ची ही खानी पड़ेगी। मैं तो हरगिज नहीं खा सकती। जीना ने मुंह बनाया। उस पर जॉन ने उसे फिर एक नाजेबा मशवरा दिया। मैंने कहा, जॉन, औरतों का एहतराम करना सीखो। अगर तीसरी दुनिया के किसी मुल्क में औरत के साथ ज्यादती हो जाए तो तुम्हारे मुआशरे में इंसानी हुकूक के अलमबरदारों की नींदें हराम हो जाती हैं, और तुम लोग औरतों के साथ बुरा सलूक करते हो तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। मगरिब का पूरा मुआशरा इस किस्म के मुनाफिकों से भरा पड़ा है। जीना ने कंबल में दुबकते हुए कहा, मैं जानती हूँ इन मुहज़्ज़िब बनने वाले लोगों की तहजीब का हाल। इसके निशान तुम्हें अपने बदन पर दिखाती। ऑर्गेनाइजेशन का हर फर्द अपनी मातहत औरतों को भंबोड़ना अपना बुनियादी हक समझता है। बकवास बंद करो, जॉन ने गुर्रा कर कहा और जाकर एक तरफ लेट गया। कंबलों की वजह से सर्दी का असर कम हो गया था। कुशन जीना ने अपने कब्जे में कर लिए थे, इसलिए मुझे और जॉन को सिर्फ कंबलों पर गुजारा करना पड़ा। असलाह हमने अपने कब्जे में रखा था। जीना की तरफ से हम पूरी तरह मोहतात थे। खिड़कियों पर पर्दे थे। वक्फे वक्फे से मैं बाहर देख रहा था, मगर कोई ऐसी अलामत नजर नहीं आई जिससे किसी फर्द के आने का पता चलता। ये कैबिन मदरैन के घर से मुश्किल से 10-12 मील के फासले पर था, और तलाश करने वालों को इस तरफ भी आना चाहिए था। बहरहाल वो हमें घेर भी लेते तो ये कैबिन अच्छा मोर्चा साबित हो सकता था, बशर्ते कि हमलावर सिर्फ फायरिंग करते। अगर वो दस्ती बम या रॉकेट के इस्तेमाल पर उतर आते तो हमारे पास सिवाय वफात पा जाने के और कोई चारा न होता। रात 2 बजे मैंने जॉन को जगाया। पहरा दो और होशियार रहना। होशियार रहने का क्या फायदा? अगर उन्होंने हमें तलाश कर लिया तो फौरन मार डालेंगे। इतने मायूस मत हो। अभी चंद घंटे पहले भी तुम कब्र के किनारे पर थे, मगर कुदरत को तुम्हारी मौत मंजूर नहीं थी, इसलिए बच गए। वो कराने के अंदाज में हंसा। ये अच्छी चीज बना लिया तुम मुसलमानों ने। कायल तो तुम भी हो, लेकिन मुंह से इकरार करना अपनी कमजोरी समझते हो। और सुनो, जीना के साथ कोई हरकत मत करना। मुमकिन है वो बाद में हमारे काम आए। फिक्र मत करो, मैं उसकी इज्जत पर हमला नहीं करूंगा। उसने तंजिया लहजे में कहा, उसकी मुझे परवाह भी नहीं है। अगर वो राजी खुशी हो तो बेशक तुम हमला कर सकते हो। मेरा मतलब है उसे कत्ल वगैरह करने की कोशिश मत करना। अभी मैं पागल नहीं हूं, उस वक्त जरा जज्बाती हो गया था। जॉन उठकर कुर्सी पर जा बैठा। रोशनी के लिए हमने केरोसिन लैम्प जलाकर उसे मेज के नीचे रख दिया था, ताकि उसकी रोशनी कम से कम फैले। खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे, इसके बावजूद हम एहतियात कर रहे थे। मैं थकन महसूस कर रहा था, इसलिए जल्द नींद आ गई। मैंने महसूस किया कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं सोने के मामले में पहले जैसा नहीं रहा कि जब चाह सो गया। अब मुझे ज़रा मुश्किल से नींद आती थी और ख्वाब भी परेशान आते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि जॉन के दुश्मन कैबिन तक आ गए हैं और हमें बाहर आने का हुक्म दे रहे हैं। अचानक जीना जॉन से उसकी राइफल छीनकर उसे शूट कर देती है, और जॉन एक हसरत भरी हिचकी लेकर दुनिया से रुखसत हो जाता है। और अब जीना मुझे वार्निंग दे रही थी कि अगर मैंने उसके इल्तिफात का जवाब नहीं दिया तो वो मुझे भी जॉन ग्रे के पास भेज देगी। मैंने पुरज़म लहजे में कहा कि वो बेशक मुझे गोली मार दे, लेकिन मैं काजल के लिए मखसूस मोहब्बत का एक ज़रा सा हिस्सा भी किसी और को नहीं दे सकता। इस पर फौतशुदा जॉन ने आंख खोलकर दरियाफ्त किया, ये काजल कौन है? मैं इस मजाका की सिचुएशन पर हैरान था कि किसी ने मुझे झंझोड़ दिया। ये काजल कौन है? कौन है? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो जॉन था। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि काजल कौन है, जिसका नाम तुम इतने जोरों शोर से ले रहे हो। जॉन मायनेखेज अंदाज में मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हूँ कि किसे धोखा दे रहे हो। उसने कहा, जीना वो रही, हम में सुलह हो गई है।
میں نے جینا کی طرف دیکھا تو صلح کی نوعیت بھی سمجھ آ گئی۔ روشنی کم تھی مگر اس کی اڑی اڑی رنگت اور کھلی زلفیں رات کا جو افسانہ سنا رہی تھی وہ میں بخوبی جان گیا تھا۔ جان فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ جینا کے لبوں پر جھیپی ہوئی سی مفتو سی مسکراہٹ تھی۔ میں انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے لیکن باہر روشنی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ طوفان کا زور کم ہوا تھا مگر سرمئی بادل ماحول کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ بھوک ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے شکرقندی کچی کھانے کی کوشش کی مگر کھائی نہ گئی۔ جان بولا، اب روشنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے اگر آنا ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے۔ اس کا بقیہ جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ ایک کھڑکی کے تمام شیشے بیک وقت ٹوٹ گئے۔ گولیاں عقبی دیوار میں سوراخ کرتی نکل گئیں۔ میں اور جان بیک وقت زمین پر گرے۔ جینا پہلے ہی فرش پر دراز تھی۔ میری رائفل میرے پاس تھی اور جان کی میز پر رکھی تھی۔ وہ رینگتا ہوا اسے اٹھانے جا رہا تھا۔ اسی لمحے باہر سے جیسے محاذ کھل گیا۔ کئی خودکار ہتھیاروں نے منہ کھول دیے۔ جینا چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، زمین سے اٹھنا مت۔ گولیاں دیواروں سے گزر کر محض فٹ بھر کی اونچائی سے جا رہی تھیں۔ جان، عقبی راستے سے نکلا جا سکتا ہے پر پیچھے تو دریا ہے۔ بہرحال دریا میں بچنے کے چانسز ہیں۔ انہوں نے عقبی حصہ خالی نہیں چھوڑا ہوگا۔ جان نے خرچہ ظاہر کیا۔ ہم مارے جائیں گے، خدا کے لیے ہتھیار پھینک دو۔ جینا چلائی، یہ ہمیں مارنے ہی آئے ہیں۔ میں نے اسے آگاہ کیا، کسی خوشفہمی میں مت رہنا، اب یہ تمہیں بھی مار دیں گے کیونکہ تم دشمن کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ تب یہاں سے نکلو، کیا موت کا انتظار کرے ہو؟ وہ بلبلائی۔ عقبی دروازے سے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگرچہ اس طرف سے فائرنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم سامنے کی فائرنگ سے بدحواس ہو کر عقبی حصے سے نکلنے کی کوشش کریں اور وہاں پہلے سے گھات میں موجود قاتل ہمیں فوت کر دیں۔ مگر زیادہ دیر یہاں رکنا بھی ممکن نہیں تھا۔ گولیاں بعض اوقات تو ہمارے جسموں سے انچ بھر اوپر گزر رہی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے گولیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کر دریا کے سمت والے حصے میں فرش کے تختوں پر رائفل سے برسٹ مارنے شروع کر دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جان نے اٹھنے کی کوشش کی۔ چپ چاپ پڑے رہو، میں نے غرا کر کہا۔ اسی لمحے جان کے منہ سے کرہا نکلی۔ اس نے اپنی ٹانگ تھام لی۔ اسے گولی لگی تھی لیکن دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے 6 انچ چوڑے تختوں پر 2-2 فٹ کے فاصلے سے لائن میں برسٹ مارے۔ گولیاں ان میں سوراخ کرتی گزر گئیں۔ دوسرے میگزین نے تختوں کو اس حد تک کمزور کر دیا کہ جب میں نے جوتا مارا تو وہ اکھڑ کر نیچے جا گرے۔ میں نے نیچے دیکھا۔ ہلکی سی روشنی میں کوئی 6 فٹ نیچے زمین نظر آئی۔ میں نیچے کود گیا۔ اس طرف آؤ تم دونوں۔ میں نہیں آ سکتا، میرے پاؤں میں گولی لگی ہے، جان کرا کر بولا۔ جینا یہ سنتے ہی لپک کر آئی تھی۔ اسے میں نے سنبھال لیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اندھا دھند فائرنگ میں ماری جاؤ گی، میں نے تیزی سے کہا اور واپس خلا میں سے کیبن میں داخل ہو گیا۔ جان پہلو کے بل گرا تھا۔ اسے بازو سے تھام کر میں نے پیچھے کھینچا اور اسے خلا سے نیچے اتار دیا۔ جان کسی قدر کوشش کے بعد کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے پاؤں کی ہڈی سلامت تھی۔ میں نیچے آیا تو جینا نے سرگوشی کی۔ مجھے دریا کے کنارے 2-3 افراد نظر آئے ہیں۔ میری رائفل لے لو، اس پر رات کو دیکھنے والی دوربین ہے۔ جان نے اپنی رائفل میری طرف بڑھا دی۔ اپنی رائفل اسے دے کر میں نے ساحل کی طرف دیکھا۔ دوربین سے 4 سبز رنگ کے ہیولے نظر آئے تھے۔ وہ زمین پر دراز تھے اور ظاہر ہے ہمارے منتظر تھے۔ میں نے ایک کا نشانہ لے کر فائر کیا تو وہ تڑپ کر اچھلا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ساتھی سنبھلتا میں نے اسے بھی شوٹ کر دیا۔ دوسرا تو فوراً ہی ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے مرنے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس کے سر کے وائزر کے ٹکڑے اڑتے نظر آئے تھے، البتہ دوسرا تڑپ رہا تھا۔ انہیں چھوڑ کر میں نے باقی 2 افراد کی طرف دوربین گھمائی تو انہیں اپنی جگہ سے غائب پایا۔ ادھر ادھر تلاش کرنے پر وہ مجھے دائیں طرف بھاگتے نظر آئے۔ اپنے ساتھیوں کے انجام سے باخبر ہونے کے بعد انہوں نے وہاں رکنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ نکلو یہاں سے، اچھا موقع ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، میں نے جان سے کہا۔ وہ اپنی ران پر رومال باندھ رہا تھا۔ میں چل سکوں گا لیکن بھاگنا ممکن نہیں ہے، تم چلو تو۔ میں نے اس کا بازو تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ کیبن اڑا دے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں جان کو دائیں طرف سے سہارا دیے باہر نکلا۔ سرد موسم کی وجہ سے جان اپنے زخم میں اتنی تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنی رائفل بائیں شانے پر ٹانگ رکھی تھی۔ جینا ذرا فاصلے پر لاپرواہی سے چل رہی تھی۔ اس نے جان کو سہارا دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے دریا کا رخ کیا تھا کیونکہ کسی اور طرف جانا خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ بھاگنے والے کچھ دیر بعد زیادہ کمک لے کر آئیں گے۔ دریا کا پاٹ مشکل سے 40 گز چوڑا تھا اور اس کی سطح پر برف کے ٹکڑے تیرتے تھے۔ ہمیں اس دریا کو عبور کرنا تھا۔ جینا نے صاف انکار کر دیا۔ میں اتنے سرد پانی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب یہیں رک کر موت کا انتظار کرو، میں نے کہا اور جان سمیت پانی کی طرف بڑھا۔ یوسف،
ایک بار پھر سوچ لو، پانی بہت سرد ہے، ہم اس سے ہی مر جائیں گے۔ جان کی آواز لرز رہی تھی۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو تمہاری مرضی، لیکن میں چوہوں کی طرح نہیں مر سکتا۔ جدوجہد کرتے ہوئے موت آئے تو مجھے ہنسی خوشی قبول ہے۔ اسی لمحے دائیں طرف سے مسلح افراد نمودار ہوئے۔ وہ فائرنگ کر رہے تھے مگر ہم ان کی زد سے باہر ہی تھے۔ میں بھی چلوں گا، جان نے فوری فیصلہ کر لیا اور ہم ایک ساتھ پانی میں کود گئے۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میرا جسم ہی غائب ہو گیا ہے۔ اس قدر سرد پانی تھا مگر میں نے رکنے کے بجائے ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیے۔ جان بھی تیرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اسے بھی سہارا دیا۔ ہمارے پاس 10 کلو گرام وزنی اسلحے کا بوجھ بھی تھا۔ اس کے ساتھ عام حالات میں تیرنا بھی مشکل کام تھا، چجائے کہ اس برفیلے پانی میں تیرنا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ پیر روکے تو انہیں دوبارہ حرکت میں نہیں لا سکوں گا۔ جان کرانے لگا، بس اب مجھ سے نہیں تیرا جا رہا، حوصلہ کرو، ہم نے آدھا فاصلہ طے کر لیا ہے، بس تھوڑا سا اور رہ گیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ جینا ہمارے پانی میں کودنے کے بعد چند لمحے متذبذب کھڑی رہی، پھر ایک دم آنے والے مسلح افراد کی طرف دوڑی۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے مدد مدد چلا رہی تھی مگر انہوں نے اس پر بھی فائرنگ کر دی۔ وہ بال بال بچی تھی، گولیاں اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہر جگہ سے گزر رہی تھی مگر اسے نہیں لگی۔ ایک لمحے کو تو ششدر رہ گئی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے اسے شناخت نہ کیا ہو مگر اس کے باوجود وہ اس پر فائر کر رہے تھے۔ قسمت نہ ہوتی تو اب تک دریا کی ریت پر اس کی لاش پڑی ہوتی۔ وہ پلٹ کر بھاگی اور بے اختیار دریا میں کود گئی۔ اس وقت مجھے اپنی اور جان کی جان کی فکر لگی تھی۔ میں اس پر توجہ کہاں دیتا؟ یہ سب اس نے مجھے بعد میں بتایا۔ میں نہیں جا سکتا، میں مر رہا ہوں، میرا جسم شل ہو گیا ہے۔ جان نے فریاد کی، وہ تو میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن رکے تو ڈوب جائیں گے۔ میں نے دانت بجاتے ہوئے کہا۔ جان نے تیرنے کی کوشش ترک کر دی تھی اور اس کا بوجھ بھی مجھے اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کو میرے دل میں آئی کہ اس پر لعنت بھیج کر اپنی جان بچانے کی کوشش کروں، لیکن پھر مجھے اس پر رحم آ گیا۔ خوش قسمتی سے اسی لمحے میرے پیروں نے زمین محسوس کر لی تھی اور اب میں نسبتاً آسانی سے کنارے تک جا سکتا تھا۔ چند لمحے بعد ہم ریت پر تھے، لیکن ابھی جان بچانے کی جدوجہد ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہماری جان کے گاہ کسی وقت بھی دریا کے دوسرے کنارے تک آ سکتے تھے جو وہاں سے صرف 40 گز کے فاصلے پر تھا، اور اتنے فاصلے سے ہمیں گولیوں سے بھوننے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ چلو اب اٹھو، چلنے کی کرو، تمہارے دوست قریب آ رہے ہیں۔ میں نے جان کو جھنجھوڑا۔ وہ سردی سے بری طرح لرز رہا تھا، خود میری حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ جان مشکل سے اٹھا۔ اسے ران پر گولی لگنے کی تکلیف شاید یاد بھی نہیں رہی تھی، اس کے بجائے اسے سرد پانی نے مار دیا تھا۔ اسی لمحے عقب سے جینا کے چلانے کی آواز آئی، رکو، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اف، یہ کتیا یہاں بھی۔ جان نے غرانے کی کوشش کی۔ جان کے خوف سے جینا نے سرد پانی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حیرت انگیز پھرتی سے دریا عبور کیا تھا۔ ویسے بھی اس پر کوئی بوجھ نہیں تھا سوائے اوور کوٹ کے، اور وہ تیراکی میں ماہر بھی تھی۔ ریت پر آتے ہی اس نے لپک کر جان کا بازو دوسری طرف سے پکڑا۔ اب چلو، اس سے پہلے کہ وہ کنارے تک آ جائے۔ اس قسم کے موسم میں حرکت میں ہی برکت تھی، اس لیے ہم چل پڑے۔ چل کیا پڑے، شرابیوں کی طرح ڈول رہے تھے، قدم رکھتے کہیں تھے اور پڑتے کہیں تھے۔ جان مجھ پر اور جینا پر لدا ہوا تھا۔ میں نے اسے خبردار کیا، اگر تم نے اپنے پیروں پر چلنے کی کوشش نہیں کی تو ہم تمہیں اسی جگہ پھینک جائیں گے۔ یہ مصیبت تمہاری وجہ سے یوسف کے پیچھے لگی ہے۔ جینا نے میری تائید کی، اور تم تو جیسے بہت معصوم ہو، مخبری کس نے کی تھی؟ جان اس حالت میں بھی جواب دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ میرا فرض تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ حرامزادے تمہارے بعد میری جان لینے کی کوشش کریں گے۔ اسی لمحے عقب سے گولیاں چلی جو ہمارے خاصی اوپر بلندی سے گزر گئیں۔ حملہ آور دریا کے کنارے تک آ گئے تھے اور اب ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلی آڑ میسر آتی میں نے پلٹ کر جوابی برس مارا اور وہ لوگ کنارے سے بھاگے کیونکہ اس طرف کوئی آڑ نہیں تھی۔ یہاں ریت کا چھوٹا سا ٹیلا تھا۔ جان اور جینا اس کے عقب میں تھے۔ جیسے حملہ آور کنارے سے دور ہوئے، میں نے جان کو کھڑا کر دیا اور ہم کنارے سے ذرا فاصلے پر واقع جھاڑیوں کی طرف بھاگے۔ پانی سے باہر آنے پر سردی تو بہت لگی تھی، لیکن ساتھی جسم میں چستی بھی آئی تھی۔ ہمیں بھاگتے دیکھ کر حملہ آور ایک بار پھر دریا کے کنارے آنے لگے۔ وہ ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم جیسے جیسے دریا سے دور جا رہے تھے ان کی زد سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک مجھے اپنی پیٹھ پر بائیں جانب پسلیوں سے ذرا اوپر کوئی دہکتا انگارہ گھستا محسوس ہوا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ جان کو تو اپنا ہوش نہیں تھا، لیکن جینا نے محسوس کر لیا۔ اس نے بے تابی سے پوچھا، کیا ہوا؟ شاید کمر میں گولی لگی ہے، میں نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے کہا۔ میرے خدا، اس کے منہ سے نکلا۔ جان نے سر اٹھایا مگر بولا کچھ نہیں۔
جھاڑیوں تک پہنچتے پہنچتے میری ہمت جواب دینے لگی۔ جان کو لٹا کر میں زمین پر بیٹھ گیا۔ تکلیف کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ جینا نے میری پشت پر دیکھا۔ خون بہ رہا ہے۔ گولی ہی لگی ہے۔ یہ دل کے مقام پر ہے۔ جینا کے لہجے میں تشویش تھی۔ دیکھو، اگر گولی نزدیک ہے تو اسے چاقو سے نکالنے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے جیبی چاقو دیا اور براہ کرم اسے میری پشت میں مت گھونپ دینا۔ اس نے جیکٹ اتارنے میں میری مدد کی اور جرسی اوپر کی تو اس کے منہ سے تحیر انگیز آواز نکلی، مائی گاڈ، یہ گولی تو بالکل اوپر رکھی ہے۔ یہ لو، اتنے آرام سے نکل آئی، بس ذرا سی کھال پھٹ گئی ہے، 1 منٹ رکو۔ اس نے زمین سے برف اٹھا کر زخم پر رکھی کہ خون بہنا بند ہو جائے۔ 1 منٹ بعد اس نے جرسی نیچے کر دی اور مجھے سیسے کی چپٹی ہو جانے والی گولی تھما دی۔ گولی ہٹتے ہی تکلیف بھی حیران کن تیزی سے کم ہوئی تھی اور میں خاصا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ جیکٹ اور جرسی بلکہ سارے ہی کپڑے بھیگ گئے تھے، لیکن انہیں اتارنے سے زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ میں نے جینا سے چاقو لیا۔ تمہیں رائفل چلانی آتی ہے؟ ظاہر ہے، میں جن لوگوں سے تعلق رکھتی ہوں ان کا اوڑھنا بچھونا ہی ہتھیار ہے، میں ہتھیاروں سے کیسے ناواقف ہو سکتی ہوں؟ میں نے جان والی رائفل اسے تھما دی۔ دریا کی طرف دیکھو، اور ان میں سے کوئی دریا عبور کرنے کی کوشش کرے تو اسے شوٹ کر دینا۔ فکر نہیں کرو، ان میں سے کوئی اتنا جرأت مند نہیں ہے، یہ صرف کمزوروں پر شیر ہونے والے لوگ ہیں، لیکن اگر کسی نے حماقت کی تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ جینا کے لہجے میں اعتماد تھا۔ میں نے جان کو سیدھا کیا تو وہ سرگوشی میں کہا، تم نے حماقت کی ہے، میں اسے صرف آزما رہا ہوں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا اور اس کی ران سے بندھے رومال کو کھولنے لگا۔ گولی خاصی اندر تک گئی تھی۔ میں نے انگلی سوراخ میں ڈالی تو جان نے چلا کر مجھے گالی دی۔ گولی کوئی انچ بھر کی گہرائی میں تھی۔ اگر میرے پاس چمٹی ہوتی تو میں بآسانی اسے نکال سکتا تھا، مگر اس چاقو سے زخم بڑا کر کے ہی یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کی نوک سوراخ پر رکھ کر دبائی تو جان تڑپ گیا۔ اس نے ایک عدد فلک شگاف چیخ ماری، یوسف، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے دبا لیا اور بے رحمی سے چاقو اس کے زخم میں داخل کر دیا۔ میری گرفت میں وہ ہل نہیں سکتا تھا، اس لیے باقی جسم سے تڑپتا اور گالیاں دیتا رہا۔ میں نے چاقو کی نوک سے گولی نکالی تو اس نے ایک فلک شگاف چیخ اور ماری۔ میں نے زمین سے برف اٹھا کر اس کے زخم میں بھر دی۔ کئی دفعہ برف بھرنے سے اس کا خون رک گیا۔ میں نے زیادہ برف لگانے سے گریز کیا کہ کہیں اس کا زخم گینگرین کا شکار نہ ہو جائے۔ خون رک جانے پر میں نے رومال دوبارہ اس کے زخم پر باندھ دیا۔ جان کا چہرہ اس موسم میں بھی پسینے سے تر تھا۔ اب اچھا محسوس ہو رہا ہے، ورنہ جب تک گولی اندر تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی انگارہ اندر موجود ہو۔ بس اب اٹھ جاؤ، وہ زیادہ دیر دریا کی دوسری طرف نہیں رہیں گے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جینا دوڑتی ہوئی آئی، وہ لوگ ربر کی کشتی لا رہے ہیں، بس 1 منٹ میں اس طرف ہوں گے۔ میں نے متفکر نظروں سے جان کی طرف دیکھا۔ گولی نکالنے سے اسے آرام ضرور ملا تھا، لیکن اس حالت میں ہم اس جگہ سے زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارے تعاقب میں جو شکاری کتے تھے وہ تازہ دم تھے، اس بات کا پورا امکان تھا کہ وہ ہمیں پکڑ لیں۔ برف باری اور ہوا کے رک جانے کے بعد برف پر ہمارے قدموں کے نشان تا دیر تازہ رہ سکتے تھے اور وہ ان پر بآسانی ہمارا تعاقب کر سکتے تھے۔ کشتی کا سن کر میرے ذہن میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ اچانک اس کی وجہ بھی نزول کر گئی۔ اس جگہ سے فرار کے لیے ہمیں کسی ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی اور کشتی کی مدد سے ہم بآسانی یہاں سے دور جا سکتے تھے۔ جینا نے میرے تاثرات سے بھانپ لیا تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ 5-6 ہیں۔ ہم ایسے 5-6 سے کئی بار نمٹ چکے ہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا اور ذرا آگے جا کر جھاڑیوں سے جھانکا۔ وہ لوگ دوسرے کنارے پر ربر کی کشتی کو پیک سے نکال رہے تھے۔ اس میں بھی انجن لگا تھا، حالانکہ اتنا سا دریا عبور کرنے کے لیے چپو کافی تھے۔ شاید ان کے پاس چپو نہیں تھے۔ ایک نے گیس سلنڈر کی چابی کھینچی تو مشکل سے 3 سیکنڈ میں کشتی میں ہوا بھر گئی۔ یہ خاصی بڑی کشتی تھی، تقریباً 7x4 فٹ کی۔ اس کے عقب میں چھوٹا سا پیٹرول انجن تھا۔ ایک نے انجن کی ڈوری کھینچ کر اسے سٹارٹ کیا۔ میں تیزی سے واپس آیا۔ تیار ہو جاؤ۔ جان، تم اسی جگہ سے فائر کرو گے۔ جینا، تم دائیں طرف جاؤ، میں بائیں طرف جاتا ہوں۔ جیسے میں فائر کروں تم دونوں بھی فائر کرنا، کوئی بچ کر نہ جائے۔ یاد رکھنا، ہمیں کشتی چاہیے، اسی لیے اسے بچا کر فائر کرنا، ورنہ اس جدوجہد کا مقصد فات ہو جائے گا، بم ہے ہمارے۔ اوکے باس، جینا نے کہا اور دائیں طرف چلی گئی۔ میں جان کو سہارا دے کر جھاڑیوں کے آخری حصے تک لایا، جہاں سے دریا کا کنارہ نظر آ رہا تھا۔ موٹر بوٹ کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ لوگ اس کنارے کی طرف آ رہے ہیں۔ میں رائفل جان کو دے کر خود پستول سمیت بائیں طرف چلا گیا۔ یہاں سے کنارے کسی قدر نزدیک تھا، مجھے امید تھی کہ پستول اتنے فاصلے سے بخوبی کام کرے گا۔ وہ لوگ کنارے سے ذرا دور تھے، 4 آگے رائفلیں تانے مستعد بیٹھے تھے، 5واں کشتی چلا رہا تھا۔ جیسی کشتی کنارے لگی وہ چاروں کود کر ریت پر اوندھے منہ لیٹ گئے۔
اب ان کے جسم معمولی سے نظر آ رہے تھے۔ پانچواں فوری طور پر کشتی واپس لے گیا تھا۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ لوگ میرے اندازے سے زیادہ چالاک ثابت ہوئے تھے۔ یہ بات ان کے ذہن میں بھی تھی کہ میں الٹا ان کی کشتی لے کر نہ بھاگوں۔ وہ چاروں خاصی دیر تک ساکت پڑے رہے۔ میں دعا کر رہا تھا کہ میرے ساتھی کوئی حماقت نہ کر جائے۔ وہ چار تھے اور پوری طرح مسلح اور تربیت یافتہ، اور اگر انہیں ہمارے بارے میں بھنک بھی مل جاتی تو یہ جھاڑیاں ہمیں بچا نہیں سکتی تھیں۔ اچانک ان میں سے ایک اٹھ کر بھاگا اور جینا نے اس پر پورا برس چلا دیا۔ وہ الٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گرا۔ اس کا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی باقی تین نے جینا کی طرف بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی۔ جان یا میں نے فائرنگ کرنے سے گریز کیا تھا۔ میں جس بات سے ڈر رہا تھا وہی ہوا۔ ان لوگوں کی نسبت ہم غیر محفوظ تھے۔ مجھے دستی بم کا خیال آیا۔ موجودہ حالات میں اس سے بہتر ہتھیار اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک بم نکال کر اس کی پن کھینچی۔ یہ عام طور سے 5 سیکنڈ بعد پھٹتا ہے، اس لیے میں نے 4 تک گن کر بم ان تینوں کی طرف اچھال دیا۔ بم گرتے ہی پھٹا تھا۔ میں سر نیچے کر چکا تھا۔ ان کی چیخیں دھماکے میں دب گئی تھیں۔ جیسے ہی گونج ختم ہوئی، میں پستول لے کر اس طرف دوڑا اور مرتے مرتے بچا۔ میں کشتی والے کو تو بھول ہی گیا تھا۔ اس نے دوسرے کنارے سے مجھ پر فائرنگ کی تھی۔ 3 میں سے 2 ختم ہو چکے تھے اور تیسرا بری طرح زخمی تھا۔ میں نے زمین پر گرتے ہوئے ایک مرنے والے کی رائفل اٹھا لی اور کشتی والے کی طرف فائرنگ کر دی۔ وہ مجھ پر اور میں اس پر فائرنگ کر رہے تھے، مگر ہم دونوں کی قسمت اچھی تھی۔ ہماری رائفلیں خالی ہوئی تو پستول نکال لیے۔ میں اٹھ کر کنارے کی طرف دوڑا اور وہ بھی جوش میں پانی میں اتر آیا۔ میں نے اس کا نشانہ لے کر ٹریگر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ 2 گولیاں میرے سر سے گزری اور میری ایک گولی اس کے بازو میں لگی۔ اس نے اپنا بازو تھام لیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے پستول کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دوسری گولی سینے پر لگنے سے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اوندھے منہ پانی میں گر گیا۔ رواں پانی اسے بہا کر لے جانے لگا۔ نہ جانے کب جینا اور جان گرے میرے عقب میں آئے۔ جب جان نے جانکنی میں پھنسے شخص کو گولی مار کر تکلیف سے نجات دلائی تو میں چونکا۔ کشتی تو اب بھی دوسرے کنارے پر ہے۔ میں مسکرا دیا۔ جب ہم اس کنارے سے اس طرف آ سکتے ہیں تو اس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تم ان لوگوں کا اسلحہ اور جیکٹیں اتارو۔ میں نے اپنی جیکٹ اتار کر پھینک دی اور دوڑ کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں کوئی 5-6 گز آگے گرا اور جلدی جلدی یک بستہ پانی میں ہاتھ پاؤں چلاتا دوسری طرف جانے لگا۔ پہلے تجربے کے مقابلے میں پانی اس قدر سرد نہیں لگ رہا تھا۔ میں چند منٹ میں دوسری طرف جا پہنچا۔ کشتی ریت سے ٹکی کھڑی تھی۔ میں نے ڈور کھینچ کر اس کا انجن اسٹارٹ کیا اور اسے دوسرے کنارے کی طرف لانے لگا۔ اس دوران میں جینا اور جان نے مرنے والوں کا اسلحہ جمع کر لیا تھا۔ ان کی خشک جیکٹیں اتار لی تھی، لیکن ان سب پر خون لگا تھا جسے جینا نے پانی سے صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلے جینا نے ایک چھوٹے قد کے مقتول کی پتلون پہنی۔ جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو بے اختیار ہنس دیے۔ یہ پتلون بھی خاصی بڑی تھی اور پھولی پھولی سی ہو رہی تھی۔ میں نے اور جان نے لباس بدلے۔ اس دوران جینا منہ پھیر کر کھڑی رہی۔ 4 عدد رائفلیں اور خاصی مقدار میں ایمونیشن ہمارے ہاتھ لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آئیں، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جینا بولی، ان کے پاس سے کچھ کھانے کو نکلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ سب نکلا ہے۔ جینا نے میرے سامنے ایک ڈھیر ڈال دیا۔ اس میں سگریٹ، لائٹر، چاکلیٹ، ٹافیاں، چوئنگم اور اسی طرح کی چیزیں تھیں۔ یہ سب اٹھا کر کشتی میں ڈال لو۔ جب تک کچھ کھانے کو نہیں ملے گا ان سے ہی دل بہلائیں گے۔ میں نے کہا۔ سامان رکھ کر ہم خود بھی کشتی میں سوار ہوئے۔ جان نے انجن سنبھال لیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے پیٹرول کی مقدار چیک کی۔ خاصا کم ہے، اس کے سہارے کشتی گھنٹہ بھی نہیں چل سکتی۔ فی الحال یہاں سے تو نکلو، آگے چل کر انجن بند کر دینا، دریا میں خاصی روانی ہے۔ ہمارے پاس چپو نہیں ہے، کشتی کیسے قابو کریں گے؟ جان نے کشتی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو، کہیں کنارے پر کوئی کشتی نظر آئی تو اس سے پار کر لیں گے۔ خشک کپڑے پہن کر خاصا سکون ملا تھا۔ جینا ایک طرف نیم دراز چپ بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے اب تک جو وقت گزارا تھا وہ ایک عورت کی ہمت سے زیادہ ہی تھا۔ میں نے دل میں تسلیم کیا کہ وہ ایک باحوصلہ اور دلیر عورت تھی۔ مجھے تعجب تھا کہ جان نے اسے کس طرح زیر کر لیا تھا۔ میں ذرا کھسک کر جان کے قریب آیا۔ کل رات تم نے کیا چکر چلایا تھا؟ وہ مسکرا دیا۔ تجربہ برخوردار، عورتوں میں خدا نے بعض ایسی رگیں دی ہیں جنہیں دباتے یہ بالکل موم ہو جاتی ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، آج تک میں جتنی عورتوں سے ملا ہوں یہ ان سے مختلف ہے۔ میں نے سنا ہے تمام عورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جان مسکرا دیا۔ ہم تینوں کی حالت خستہ تھی۔ جان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، میری پشت پر بھی گولی کا زخم تھا۔ جینا تھکی ہوئی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شاید یہ پانی میں بھیگنے کا اثر تھا جو برف سے زیادہ سرد تھا۔ وہ ایک کونے میں سکڑ کر کانپنے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ لرزتے ہوئے بولی۔
سردی تو سب کو ہی لگ رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، مگر مجھے خدشہ ہوا کہ شاید اسے ہائپوفوبیا ہو رہا ہے۔ اس کیفیت میں جسم رفتہ رفتہ اپنی حرارت کھونے لگتا ہے۔ 90 درجے فارنہائٹ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور اگر درجہ حرارت 87 ڈگری فارنہائٹ سے گر جائے تو دل رک جاتا ہے اور ظاہر انسان وفات پا جاتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما جو برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی گیلی جیکٹ اوپر سے اس پر ڈال دی، لیکن اس کا لرزنا کم نہیں ہوا۔ جان بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کشتی سنبھالنے کو کہا اور خود اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے جینا کو خود سے لپٹا لیا۔ اس طرح وہ اسے حرارت پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دریا نشیب و فراز سے گزر رہا تھا۔ جہاں گزرگاہ ذرا تنگ ہوتی تھی وہاں دریا بکھر جاتا تھا۔ میں کشتی کو زیر آب چٹانوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دریا رفتہ رفتہ نیچے جا رہا تھا۔ دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی برف پڑی تھی۔ جنگلوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے مجھے بعض جگہوں پر زمین اور بہتا پانی نظر آیا۔ اس کے سوا برفانی طوفان نے ہر جگہ برف کی تہہ جما دی تھی۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے جان کی طرف دیکھا اور انجن بند کرتے ہوئے اسے کنارے سے لگا دیا۔ خشکی پر کود کر کشتی کو ذرا اوپر کھینچ لیا۔ تم لوگ رکو، میں جنگل سے لکڑی تلاش کر کے لاتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ چپو کا کام ہم لکڑی سے بھی لے سکتے ہیں۔ جان نے مجھے روکا۔ رکو، اسے حرارت کی ضرورت ہے ورنہ یہ مر جائے گی۔ میں مسکرا دیا۔ اب تمہیں اس کی زندگی کی فکر ہے؟ اسے جنگل میں لے چلو، وہاں ہم آگ جلا کر اسے حرارت دے سکتے ہیں، اور کوئی تلاش کرتا ہوا آ گیا تو اسے کہاں چھپائیں گے؟ میں نے کشتی کی طرف اشارہ کیا۔ جان نے ارد گرد دیکھا اور پھر ذرا آگے واقع جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں چھپا سکتے ہیں۔ کشتی کو تم چھپا سکتے ہیں، لیکن برف پر اسے گھسیٹے جانے کے نشانات کیسے چھپائیں گے؟ میں یہ سب نہیں جانتا۔ اسے بچانا اہم ہے۔ کوئی بھی آ جائے میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میں تمہاری بات سے متفق ہوں۔ اپنی جان سے زیادہ اہم اسے بچانا ہے۔ کاش تم ہر شخص کے بارے میں ایسا ہی سوچتے۔ میرے لیے جینا اہم ہے، پلیز اسے بچاؤ۔ میں نے جینا کو بازوؤں پر اٹھا لیا۔ تم کوشش کر کے کشتی کو آگے لاؤ، کہیں پانی سے بہا کر نہ لے جائے۔ درختوں کے اندر سردی کی شدت کھلی فضا اور دریا کی سطح کی نسبت کم تھی، لیکن اتنی بھی کم نہیں تھی کہ جینا کو اس سے حرارت ملتی۔ اسے حرارت پہنچانے کے لیے آگ جلانا اشد ضروری تھا۔ میں نے ایک صاف جگہ دیکھ کر اسے لٹا دیا۔ جان گرے جتن کر کے کشتی کو اوپر کھینچ لایا تھا۔ میں نے اس کی مدد کی اور کشتی کو جھاڑیوں کے عقب میں چھپا دیا۔ اسلحہ اس پر چھوڑ کر ہم نے صرف اپنی رائفلیں لی تھی۔ میں نے جھاڑیوں کا معائنہ کیا۔ ان کی شاخیں موٹی اور خشک تھیں۔ جان کو گھاس جمع کرنے کو کہہ کر میں نے چاقو سے جھاڑی کی خشک شاخیں کاٹنے لگا۔ جب تک میں نے ایک ڈھیر جمع کیا، جان ادھر ادھر سے خشک گھاس جمع کر چکا تھا۔ اسے جمع کر کے ان پر جھاڑیوں کی شاخیں جمائیں۔ لائٹر سے آگ دکھانے پر ذرا دیر میں شاخیں دھوئیں کے ساتھ جلنے لگی۔ میں نے سہارا دے کر جینا کو ان کے قریب کر دیا۔ حرارت سے اسے سکون ملا تھا، لیکن اس کا لرزنا کم نہیں ہوا تھا۔ 5-10 منٹ بعد اس کا لرزنا پھر سے بڑھ گیا تھا۔ بیرونی حرارت بھی اسے فائدہ پہنچانے میں ناکام رہی تھی۔ جان کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک اس نے بولا، یوسف تم جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ اس نے مجھ سے نظریں چرائیں۔ میں اسے حرارت پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اوکے، جب تک میں آواز مت دوں ادھر مت آنا۔ میں ان کے پاس سے اٹھ کر کشتی کے پاس آ گیا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے مزید خشک گھاس جمع کی، اس پر جھاڑی سے شاخیں کاٹ کر ڈالی اور لائٹر سے آگ دکھا دی۔ ذرا دیر میں اس کی حرارت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی جیکٹ بھی آگ پر خشک کر لی، پھر اسے پہن کر اپنی جرسی خشک کی، خون آلود جیکٹ پھینک دی۔ گزشتہ 3-4 گھنٹے میں پہلی بار سکون ملا تھا، ورنہ سردی اور خاص طور سے یخ پانی نے ہاتھ پیروں کی حرارت چھین لی تھی۔ کوئی 1.25 گھنٹے بعد مجھے جان کی آواز آئی۔ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ لہجے کی چہکار سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ میں درختوں تلے پہنچا تو جان حرارت تاپ رہا تھا اور جینا اپنے بال باندھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے گال تمتما گئے۔ اس نے لرزنا بند کر دیا تھا۔ چہرے کی رنگت اور آنکھوں کی چمک بحال ہو گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اس نے پیار سے جان کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی پتلون زخم والی جگہ سے پھر سرخ ہو رہی تھی، یعنی خون رسنے لگا تھا، مگر وہ اسے لاپرواہ لگ رہا تھا۔ جینا اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ وہ اس سے لگ کر حرارت تاپنے لگی۔ میں نے مشورہ دیا، اپنے اپنے کپڑے اور جوتے خشک کر لو۔ انہوں نے لباس کے گیلے حصے اور جوتے اتار کر آگ پر خشک کیے۔ جھاڑی کی شاخیں حیرت انگیز طور پر حرارت بخش ثابت ہوئی تھیں۔ ہمیں اس جگہ رکے ہوئے 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اور اب دوبارہ چلنے کی سوچ رہے تھے کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر کی گرج سنائی دی۔ وہ دریا کے اوپر سے گزرا تھا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمارے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا یہ ہیلی کاپٹر ہماری تلاش میں تھا؟
ورنہ اس موسم میں اس علاقے میں ہیلی کاپٹر اڑانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ کشتی جھاڑیوں کے درمیان محفوظ تھی۔ میں اٹھ کر باہر آیا۔ ہیلی کاپٹر مخالف سمت میں دریا کے اوپر ہی پرواز کرتا جا رہا تھا۔ وہ اتنی دور جا چکا تھا کہ اس کی ساخت کا اندازہ لگانا دشوار تھا۔ میں واپس لوٹ آیا۔ میرے مقابلے میں جان اور جینا اتنے فکر مند نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے میں خاصے مگر نظر آ رہے تھے۔ جینا بی بی نے جان گرے کے معاملے میں یو ٹرن لیا تھا اور اب وہ اس سے والہانہ انداز میں چپکی بیٹھی تھی۔ میرا اندازہ ہے یہ ان لوگوں کا ہیلی کاپٹر ہے، میں نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اس لیے ہمیں کچھ دیر اور یہاں رکنا چاہیے۔ جان نے سر ہلایا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ جینا منمنا کر بولی، ہمیں کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنا ہوگا۔ جان نے میری طرف دیکھا۔ یعنی مجھے کوئی پھل یا سبزی تو ملنے سے رہی، ممکن ہے کوئی جانور مل جائے۔ پستول لے جانا، رائفل سے آواز گونجے گی۔ جان نے مشورہ دیا۔ مجھے بھی پتا ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا اور اٹھ کر درختوں سے آگے بڑھ گیا۔